प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़ोजा और इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की वालिदा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात का वाक़या सुनकर सबकी तरह आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा इस दर्द भरे वाक़े को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी औरत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो के पास तशरीफ़ लाई और कहने लगी, ऐ बिन्ते रसूलुल्लाह, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैंने 7 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जो कहीं से आई है। आप बैठे, मैं अभी आपको पीस कर रोटी बना देती हूँ और आपको खिला देती हूँ। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने चक्की पीसी, आटा बनाया और उनसे रोटियां पकाकर उस औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी ना रखा। उस औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी तो अपने लिए रख ले। तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ऐ माँ, जिस चीज़ को सदका कर दिया जाए फिर उसमें से कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ये थी बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत। एक मरतबा दोपहर के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो से हुई। वो दोनों हजरात भी उस वक्त फाके से थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबा को लेकर हज़रत अयूब इंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के बाग में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक गोशा और बकरा ज़िबा करके उसका गोश्त पेश किया गया। जब दस्तरख्वान बिछाया गया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रख कर फरमाया, ये मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो को भेज दो, वो कई दिनों से फाके से है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने कभी भी अपने शोहर सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को परेशान ना किया था। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो घर तशरीफ़ लाए और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो से खाने को कुछ मांगा। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, घर में आज 3रा दिन है, फाका है और खाने को एक दाना भी नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, फ़ातिमा, तुमने मुझसे ज़िक्र क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बताया? शहज़ादी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त रुखसती मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं। यही वजह है कि मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अक्सर फाकों में गुजरी। सही मानों में कई दिन गुजर जाते थे और घर में खाने को कुछ ना होता था। लेकिन अगर कोई मांगने वाला, कोई फ़कीर दरवाजे पर आता तो सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो उसे हरगिज़ खाली हाथ ना लौटाती। घर में जो कुछ भी होता उठाकर उसी सवाल करने वाले को दे देती और फरमाती, इसे बेचकर रोटी ख़रीद लो और अपना पेट भर लो। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मरतबा सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो की आंख लग गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो भी सो गए। जब अज़ान फ़जर का वक्त हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो उठे और नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए। सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो भी नमाज अदा करने में मशगूल हो गई। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने कामों में लग गई। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो वापस आए तो देखा कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो चक्की पीस रही हैं। उन्होंने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम इतना शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में कभी गफलत ना करूँगी, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह ताला की इबादत और आपकी अताअत का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, ये थी बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत, सब्र और ईमानदारी। प्यारे दोस्तों, नूरुल मजालिस में मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो को जहेज़ में सिर्फ़ एक कमीज़ दी थी।
شادی کے کچھ ہی عرصے بعد 1 سال بعد ایک سائل مانگنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا اور صدائیں دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پرانی قمیض اسے دے دوں گی، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اس وقت تک کامیابی نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وہی قمیض جو ان کے پیارے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہیز میں دی تھی، اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ پیارے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، لیکن جب کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی، اور کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہ کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بہت بڑی شان ہے۔ پیارے دوستوں، اسی طرح ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کے تمام کام کاج نپٹا کر چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام کاج ہو چکے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستے ہوئے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو، اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے، اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے، آج آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا، آج میرے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے سے نہیں گیا، اور اب تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، یہ پانی گرم کیوں ہو رہا ہے، اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے، اب آرام کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کرا سکوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اسی آٹے سے روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میلے کپڑے نہ پہننے پڑیں اور آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک بار پھر زور زور سے رونے لگی، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھا کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا، یہ سب کام مت کرو۔ اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی، انہیں تیز بخار چڑھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنے ماں اور بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، آج میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز رات کو سلائے گا؟ ایک ماں کے دل پر
کیسا غم گزرتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زور زور سے رونے لگے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگی۔ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر یہ معصوم بچے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پیارے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رو رہی تھی اور ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی دوران بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 باتیں کہی۔ پہلی بات، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو، تو میرے پیارے شوہر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا۔ میں تجھ سے ہمیشہ خوش اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ دوسری بات، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح ہی پیار دیجیے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ تیسری بات، جو سب سے حیران کر دینے والی تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ اسی وقت وہاں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رو رہے تھے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے، کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے قبر،
کیا تجھے پتہ ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف اعمال یعنی عمل دیکھتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پاک بی بی پہلے ہی جنتی عورت تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی جو گناہ کی دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ دونوں معصوم بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کے زور زور سے روتے رہتے ہیں۔ پیارا دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی کی آل سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سلام یا فاطمہ ضرور لکھیں اور میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔